चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस्तीफ़ा दे दिया इसी तनाजुर में। तो ये तमाम तर मामला किस जानिब जाता गामजन दिख रहा है आपको? अमेरिका ने इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए से यहाँ पर अपना यह है कि एजेंडा रीजन के ख़िलाफ़, सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, ख़ास करके अफ़गान वार में बरवेकार लाया। वही बात है कि ये तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। ये वही लोग थे जो अंदर दुबके हुए थे। ज़रूरत महसूस की जाती रही है कि शायद कोई वक्त ऐसा है, कोई ऐसी पार्टी सामने आए जो कि मुल्क पाकिस्तान के जो असल जो मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू कर सके, बात कर सके, उन्हें सॉल्व कर सके। तो ये तो सारे सियासी एजेंडे पर, साम्राज्य एजेंडे पर डिस्टेबलाइजेशन के लिए अपना किरदार अदा कर रहे थे, और जब बंदोबस्त हुआ तो ज़ाहिर है भागने पर मजबूर हुए। दिस पार्टी कॉल्ड यूनाइटेड पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान लेंस पॉडकास्ट के साथ मैं आपका मेज़बान सैयद अली नकवी, और इससे कबल मेरे साथ अब फ्रेम में मुख्तलिफ सियासी, मुआशी, शोबिज़ के लोग भी देखते रहे हैं, फिटनेस ट्रेनर भी देखते रहे हैं, सिंगर्स, एक्टर्स। हम अक्सर कन्वर्सेशन सेशन करते रहते हैं, सियासी शख्सियात को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही रेलिवेंट शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करने वाले हैं कुछ सियासी मामलात पर, और कुछ हालिया तौर पर होने वाली वाज़े तब्दीलियों के हवाले से भी, और कुछ इनकी सोच में भी बड़ी तब्दीली पाई जाती है। इनकी सोच में एक तब्दीली लाने का एक शौक़ और ज़ौक़ मौजूद है, और जानेंगे कि ये सारा सिलसिला, ये सारा कारवां कैसे चलता रहा। अक्सर हालिया तौर पर पाकिस्तान में जो जमहूरियत को लेकर कई सवालात जन्म लेते रहते हैं। हालिया तौर पर 27वीं आईनी तरमीम इस वक्त ज़ेर बहस है, हर किसी के लिए मरकूज़ी निगाह है, ज़ेर गर्दिश है। इससे जुड़े तमाम तर सवालात व हक़ाइक़ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, अगर हुआ तो फिर इसके पीछे पस पर्दा हक़ाइक़ क्या थे, करने वाला कौन है, लाने वाला कौन है, कितने लोग मुत्तफ़िक हुए, कितने मुखालफत कर रहे, मुखालफत के बावजूद भी ये तमाम तर चीज़ें रोनमा हो जाती हैं, और इससे कबल भी होती देखी गई हैं। बहरहाल मौजूदा हालिया सियासी मामलात में जो तब्दीली रोनमा हुई है, इस पर भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। और इस तनाजुर में ये तज़किरा भी अक्सर हम देखते हैं, सुनने में मिलता है कि कहीं कोई ऐसी पार्टी भी सामने आए, कहीं कोई ऐसा शख्स भी सामने आए जो कि सारा निज़ाम बदल कर रख दे, कोई इनकलाब की सूरत हाल पैदा कर सके। इससे कबल गुज़श्ता गवर्नमेंट में खान साहब ने अपने आप को मनवाने की कोशिश तो पूरी की थी, लेकिन कर नहीं पाए थे, और यही वजह है कि फिर उनका टेन्योर भी पूरा नहीं हो सका। इससे कबल भी लोग आते रहे, जाते रहे, लेकिन हमेशा ये खला अभी तक बाकी है, या खला तस्वुर किया जाता है कि शायद इसे पुर करना अभी बाकी है। कोई ऐसी पार्टी हो जो कि पाकिस्तान के सारे निज़ाम को अहसन तरीके से कवर कर सके, और तमाम तर मामलात पर अहसन तरीके से उबूर रखती हो, और फिर उन्हें हैंडल करने का तरीका और सलाहियत भी रखती हो। कुछ ऐसी ही एक काविश, कुछ ऐसा ही एक नया सिलसिला, एक नई पार्टी की सूरत में we can consider another great addition in political domain of Pakistan, this party called United Pakistan। इनके फाउंडर, इनके प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब सरदार अब्दुल रऊफ साहब, प्रेसिडेंट यूनाइटेड पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सरदार साहब, बहुत सारी बातें करनी है आपकी पार्टी से मुताल्लिक भी, कुछ सियासी मामलात पर मैं चाहता हूँ पहले तज़किरा कर ले जाए। हालिया तौर पर बड़ी एक वाज़ेह तब्दीली आई है, 27वीं आईनी तरमीम पास करवा ली गई है, कहते हैं जबरन पास करवा ली गई है, कुछ कहते हैं मिलकर मुश्तरका तौर पर बाहमी मुशावरत से हुई है। आप क्या समझते हैं 27वीं आईनी तरमीम को आप किस निगाह से देख रहे हैं? पहले तो इस पर ज़रा गुफ्तगू करते हैं। और कल रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस्तीफ़ा दे दिया इसी तनाजुर में। तो ये तमाम तर मामला किस जानिब जाता गामजन दिख रहा है आपको? जो 27वीं आईनी तरमीम है, हम ये समझते हैं कि उसके ज़रिए से आईने पाकिस्तान को पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ से हम आहंग कर दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन है, ये जहाँ पाकिस्तान के लिए एक नेमत है, वहाँ पर साम्राज्य बैरूनी ताकतों के लिए भी ये है कि ये अपनी साजिशों का एक गढ़ रही है। तो सर जंग के बाद से ही अमेरिका का एजेंडा रहा है कि पाकिस्तान को तहलील किया जाए। तो डे वन से अनफॉर्चुनेटली यहाँ सिचुएशन ये रही है कि अमेरिका ने इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए से यहाँ पर अपना यह है कि एजेंडा रीजन के ख़िलाफ़, सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, ख़ास करके अफ़गान वार में बरवेकार लाया। लेकिन सर जंग के बाद तदरीजन उसमें एक तब्दीली आई, और ख़ास तौर पर मुशर्रफ के दौर में अमेरिका ने अपना दस्ते शफ़क़त बतौर इदारा इस्टेब्लिशमेंट से हटाकर अदलिया के ऊपर रखा।
اور اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں گزشتہ 10-15 سالوں میں جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہوا اس نے پاکستان کا جو سیاسی فیبرک ہے اس کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے وہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو امریکی مفادات کے تحت پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے اور الٹیمیٹ یہاں پر امریکی ایجنڈے کو نافذ کرنے کا تھا اس کا سدباب کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ خوش آئند ہے۔ اچھا، اس اعتبار سے آپ اسے خوش آئند سمجھتے ہیں۔ اور چیف جسٹس کا جو استعفیٰ ہے اس تناظر میں جو دیا گیا ہے وہ ایک درست قدم ہے، اسے عدلیہ کے اوپر یا عدلیہ کے لحاظ سے یہ چیز کتنی متاثر کن ہوگی؟ دیکھیں استعفیٰ تو میرے خیال میں 2 سپریم کورٹ کے ججز نے دیا ہے، تو وہی بات ہے کہ یہ تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جو اندر دبکے ہوئے تھے اور یہاں ڈی اسٹیبلائزیشن کے لیے اپنے پرسنل ایجنڈے پر، اور کہتے ہیں جی کہ میرا قلم عوام کی امانت ہے۔ قلم جو ہوتا ہے، جو جج ہوتا ہے، اس کا قلم تو آئین اور قانون کی امانت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو سارے سیاسی ایجنڈے پر، سامراجی ایجنڈے پر ڈی اسٹیبلائزیشن کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے تھے، اور جب بندوبست ہوا تو ظاہر ہے بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ سردار صاحب، آپ نہیں سمجھتے 27ویں ترمیم کے جو سب سے پرومیننٹ جو 2 نکات ہیں کہ فیلڈ مارشل کو تاحیات استثناء مل گیا ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان زرداری صاحب کو عہدہ چھوڑنے کے بعد بھی استثناء حاصل ہوگا، کوئی کارروائی نہیں کی جا سکے گی، تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کے نام میں بھی جمہوریہ موجود ہے، تو یہ جمہوریت کے خلاف یہ متضاد بات نہیں ہے؟ دیکھیں اصولی طور پر تو پرسنل اسپیسیفک آئین سازی یا قانون سازی نہیں ہونی چاہیے، لیکن پاکستان کا ایک خاص کنٹیکسٹ ہے، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہاں پر انتقام کی ایک تاریخ ہے پوری، سیاسی انتقام کی، اور موجودہ حالات میں جب واضح طور پر پاکستان کا جھکاؤ اور یہ ہے کہ ریجن کی طرف نظر آ رہا ہے، ریجن کی بھی پینیٹریشن نظر آ رہی ہے، اور جو نئی دنیا بن رہی ہے ملٹی پولر ورلڈ، اس کے اندر پاکستان کی امپورٹنس ایک مرتبہ پھر ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔ یہ ٹرانزیشنل پیریڈ ہے، اور جو 80 سالوں سے یہاں پر پالیسیاں اختیار کی گئی ہیں ان پالیسیوں کو تبدیل کرنے کی ایک سوچ نظر آ رہی ہے۔ تو اس وقت میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ یہاں کی ایک معروضی جو کنڈیشن ہے اس کے تحت یہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس سے جمہوریت آئیڈیل بنیادوں پر کبھی پاکستان میں رہی نہیں ہے، نہ ورلڈ اوور رہی ہے، بلکہ جو جمہوریت کے چیمپئن تھے ان کے اپنے ملکوں کے اندر آج یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کون سی جمہوریت ہے۔ تو ایبسولوٹ ڈیموکریسی یہ جو ہے نا مس کنسیپشن ہے۔ پاکستان ایک ٹرانزیشنل پیریڈ سے گزر رہا ہے اور اپنے معروضی حالات کے مطابق یہ چینجنگز ہیں، اور اس وقت پاکستان کو ہم یہ سمجھتے ہیں سب سے بڑا جو چیلنج درپیش ہے وہ اپنی سروائیول کا ہے، اس کی جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کا ہے۔ تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو دہشت گردی کی جنگ پاکستان پر مسلط کر دی گئی ہے، یہ پورا ایک ایجنڈا سامراجی، تاکہ پاکستان چونکہ چین کے قریب ہے، روس کے قریب ہے، ایران کے قریب ہے، تو ان کو براہ راست تو یہ ہے کہ امریکہ کچھ کر نہیں سکتا۔ ایران کے خلاف وہ زور لگا چکا ہے، اس کا یہ ہے کہ وہ کچھ بگاڑ نہیں سکا۔ تو پاکستان اور اس کے ارد گرد افغانستان میں دہشت گرد اس نے پیدا کیے، پالے، پروان چڑھائے، 20 سال جو افغان وار میں رہا ہے، اب اس کو اس خطے کی ڈی اسٹیبلائزیشن کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسے حالات میں یونیفائڈ کمانڈ یہ ضرورت ہے، اس تقاضے کے تحت اس چیز کو اختیار کیا گیا ہے۔ لیکن سردار صاحب، اس وقت ملک پاکستان کا ایک عام شہری، ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا شہری، کیونکہ یہ جو آئینی ترمیم ابھی آئی ہے جس کے 2 نکات کا تذکرہ میں نے کیا ہے، اور یہ تو سراسر واضح ہے کہ پاورفل طبقہ جو ایلیٹ کلاس طبقہ اس کے لیے بڑا مفید تمام تر اقدامات ہونے والے ہیں اس آئینی ترمیم کے تناظر میں، لیکن ایک عام شہری، ایک گراس روٹ لیول کا بندہ کبھی مستفید نہیں ہو پائے گا، بلکہ اس کے لیے تو مزید مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ سوال جواب کر سکیں، جو ہے وہ احتساب کر سکیں۔ جب یہ چیز تاحیات استثناء میں دے دیا تو آپ کے پاس تو وہ احتساب کا اختیار ہی ختم ہو گیا ہے، آپ پوچھ گچھ ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز کہیں جمہوریت کے اس جسم میں اس کو زخمی نہیں کر رہی؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے عوام کی بات کی ہے تو 80 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے۔ پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کو عوام کے حق میں فیصلے کرنے میں کس نے روکا ہے؟ چلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے اقتدار کو تحفظ دینے کے لیے ان کو استعمال کیا، اس میں وہ بروے کار آئے، لیکن عوامی اہمیت کے مقدمات ان کو یہ ہے کہ نمٹانے میں کون سی طاقت رکاوٹ تھی؟ آج بھی لاکھوں مقدمات آپ کی ہے کہ جوڈیشری میں پینڈنگ پڑے ہوئے، نسل در نسل وہ مقدمات چلتے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے نا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جی عدلیہ کی آزادی کو بڑا خطرہ ہو گیا، عوام کو۔ یہ عوام کے لیے پہلے کیا کیا عدلیہ نے؟ جمہوریت نے عوام کے لیے پہلے کیا کیا؟
تو میں جیسے پہلے بات کی کہ پاکستان کی اس وقت سروائیول کا ایشو درپیش ہے، سروائیول کا تو یہ مسئلہ۔ سروائیول اب اس ترمیم کے بعد کچھ مضبوط دکھ رہا ہے؟ دیکھیں وہ جو ڈی اسٹیبلائزیشن اندر سے سسٹم کے اندر سے کی جا رہی تھی اس کو تو کاؤنٹر کر دیا گیا ہے۔ باقی یہ بات پیش نظر رکھیں کہ پاکستانی ریاست سسٹم سماج اس میں امریکی سامراجی پینیٹریشن اتنی گہری ہے کہ کوئی ایک یا دوسری ترمیم وہ یہ ہے کہ اس کو جڑوں سے اکھاڑ کر نہیں پھینک سکتی، یہ وقتی بندوبست ہے سارے، اس کے لیے انٹائرلی ایک چینج کی ریکوائرمنٹ ہے، اور ود ان سسٹم کوئی قوت ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ وہ انٹائرلی چینج اس کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ کوئی کردار ادا کر سکے یا اس کے پاس کوئی ایسی سوچ تھنکنگ آئیڈیالوجی موجود ہو، یہ وقتی بندوبست ہیں سارے۔ ٹھیک ہے سردار صاحب، آپ کی پارٹی کی جانب آتے ہیں، چونکہ یہ خلا شروع سے اس چیز کی ضرورت محسوس کی جاتی رہی ہے کہ شاید کوئی وقت ایسا آئے، کوئی ایسی پارٹی سامنے آئے جو کہ ملک پاکستان کے جو اصل جو مسائل ہیں اس پر گفتگو کر سکے، بات کر سکے، انہیں سالو کر سکے، اس پر آواز بلند کر سکے۔ یونائٹڈ پاکستان ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک پاکستان کی سیاسی جو ایک ڈومین ہے اس میں ایک بہترین اضافہ ثابت ہوگا۔ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یونائٹڈ پاکستان کی بیسک سوچ، ویژن کیا ہے، اور کس منشور کے مطابق یہ اپنے آپ کو سیاسی پاکستانی میدان میں لے کر چل کر سرگرم عمل ہوگی؟ دیکھیں اس کے لیے پہلی بات جس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ پاکستان کے بنیادی مسائل کیا ہیں اور گراس روٹ لیول کے اوپر جو چیلنج ہے وہ کیا درپیش ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی پاکستان کا مسئلہ پاکستان کا سسٹم ہے جو کلونیلزم کا تسلسل ہے، اسی کی کنٹینیویشن ہے، اور اس کی موجودگی کے اندر پاکستان کے عوام، ان کی خوشحالی اور ان کی اجتماعی ترقی ممکن نہیں ہے، تو اس کو مکمل طور پر تبدیل کرنا وہ ناگزیر ہے، اس کے خلاف انقلاب برپا کرنا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سماجی ترقی کے لیے ہم ناگزیر سمجھتے ہیں۔ اس کے تحت اب انقلاب ایک سماجی سائنس ہے، اس کے لیے ایک آئیڈیالوجی، اس آئیڈیالوجی کے اوپر ایک جماعت تربیت یافتہ اور اس کی عوام کے اندر فوٹنگ ضروری ہے۔ تو ان تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یونائٹڈ پاکستان کے نام سے اسی دھرتی کے بہت عظیم سپوت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کے فلسفہ اور فکر کی بنیاد پر اپنی پارٹی کی بنیاد رکھی۔ بطور خاص شاہ ولی اللہ کے فلسفہ اور فکر کی وہ تعبیرات یا تشریحات جو امام انقلاب عبید اللہ سندھی نے کی، اور جو تسلسل سے سینہ بہ سینہ پاکستان کے اندر شاہ ولی اللہ اور ولی اللہ تحریک کے افکار، نظریات، خیالات کو نوجوانوں میں منتقل کرنے والے شاہ سعید احمد رائے پوری کے توسط سے براہ راست ہم تک پہنچی، اس کے اوپر ہم نے یہ ہے کہ اس جماعت کی بنیاد رکھی، اور ہمارا واضح آبجیکٹیو پاکستان کے نوجوانوں کو عدم تشدد کے اصول کے اوپر سیاسی، نظریاتی، فکری شعور سے ہمکنار کر کے ان کی لیڈرشپ کوالٹیز کو ڈیولپ کر کے ان کے اندر تنظیمی صلاحیتیں پیدا کر کے پاکستانی سماج کے اندر ایک بنیادی تبدیلی، ایک ریولوشن، ایک انقلاب برپا کرنا ہے جو پاکستان کو آگے لے جا سکے، اس بھنور سے نکال سکے۔ ابھی حالیہ طور پر آپ لیڈ کر رہے ہیں پارٹی کو؟ جی میں پارٹی کا الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوں۔ صحیح جی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ شاہ عبد الولی اللہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ٹھیک ہے، ان سے براہ راست طور پر متصل، وابستہ ہے، منسلک، اور انہی کی سوچ کو لے کر یہ چل رہے ہیں آپ اس پارٹی میں؟ جی ویسا ہی تو شاہ ولی اللہ کے نام لیوا پاکستان میں آپ کو بہت ملیں گے، کیونکہ اگر ہم اسلام کی بات کریں تو تسلسل اس کے اندر بنیادی اہمیت رکھتا ہے، تو شاہ ولی اللہ کے بغیر وہ تسلسل کمپلیٹ نہیں ہوتا، لیکن وہ ادھوری تعلیمات کو لے کر چلتے ہیں، یا کسی کا پرسنل ایجنڈا ہے، یا ان کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ کے سب سے ایتھنٹک جو شارع ہیں وہ عبید اللہ سندھی، امام انقلاب ان کو کہا جاتا ہے، تو ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کے اوپر ہم نے اپنی پارٹی کی نظریاتی فکری بنیاد رکھی، اور وہ ڈائریکٹ ہم تک پہنچی ہے شاہ سعید احمد رائے پوری کے ذریعے سے۔ اچھا، جیسے تذکرہ آپ نے کیا تو آپ سمجھتے نہیں کہ مطلب ایک روحانی شخصیت سے آپ نے اس پوری پارٹی کو منسلک کر دیا ہے، متصل کر دیا، تو پھر ایک اپ کمنگ لوگ اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں، پارٹی میں آنا چاہتے ہیں، تو پھر انہیں لگے گا کہ ایک امیج پورٹرے ہوگا کہ شاید یہ ایک روحانی سلسلہ چلتا آ رہا ہے، یا پھر پیری مرغی کا سلسلہ ہے، اور اس کے مطابق ہم پارٹی میں شامل ہوں گے۔ کوئی ایسا سینیریو تو نہیں ہے؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے، اس کو میں اس طرح سے یہ ہے کہ پیش کروں گا کہ یورپ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ڈارک ایج سے جب نکلا تو کیسے نکلا، وہاں پر ری نساء کی تحریک چلی، ریفارمیشن، انلائٹمنٹ۔ اب وہ ظاہر ہے کہ پیش کس نے کی؟ وہاں کے فلسفیوں نے، ٹھیک ہے، جان لاک،
ڈیکارٹ اور اس کے بعد یہ ہے کہ کانٹ اور کلائمیکس پر ہیگل اور پھر کارل مارکس، یہ بڑے یہ ہے کہ فلسفی تھے۔ اب ان فلسفیوں کی جو تعلیمات تھی اس کی بنیاد کے اوپر وہاں پر یہ ساری ٹرانزیشن ہوئی، اور یورپ ڈارک ایج سے نکل کر دنیا کی قیادت اس نے صدیوں تک کی ہے۔ تو سب کنٹیننٹ کے اندر اس لیول، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی تعلیمات کی بنیاد پر اس سے ایڈوانس جو فلسفی ہیں وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور ان کا جو فلسفہ ہے وہ ریشنلزم کی بنیاد پر ہم نوجوانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، پارٹی اب کس ایجنڈے کو آگے لے کر چلنا چاہ رہی ہے آپ کی، اور آپ کا نیکسٹ ٹاسک کیا ہے؟ اہداف کیا آپ نے مختص کیے ہیں پارٹی کو لے کر کے اب آئندہ آنے والے وقت میں، مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں، پارٹی کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہونے والی ہے؟ دیکھیں، ہماری ون پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہے نا ایک اسٹرگل کی جو ہے نا ایک بنیاد ہے جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے، وہ پاکستان میں شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر سوشلسٹ انقلاب ہے۔ اس کے لیے ہم اجتماعی لیڈرشپ اور تنظیمی کیڈر بلڈ اپ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے ریٹن اپنا کنسٹیٹیوشن بنایا ہوا ہے۔ اس کے تحت پارٹی کے تمام افراد اس اجتماعی یہ ہے کہ دانش کے حامل کنسٹیٹیوشن کے پابند ہیں، اور اس کے تحت ہم نے ادارے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے تحت آل پاکستان نوجوانوں کے اندر عدم تشدد کے اوپر یہ فکری ڈیبیٹ ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے، اور میرا یہ ہے کہ جہاں تک اندازہ ہے جو ہماری ورکنگ ہے اس کی بنیاد پر کہ چند سالوں کے اندر انشاءاللہ پاکستان کے عوام کی سب سے بڑی جو قوت ہے وہ یونائٹڈ پاکستان ہوگی، اپنے نظریے کی بنیاد پر، اپنی تاریخی سٹرگل کی بنیاد کے اوپر، اور پاکستان اور ورلڈ اوور جو اس وقت دنیا کو چیلنجز درپیش ہیں ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے الٹرنیٹیو کمپریہنسو آئیڈیالوجی کی بنیاد پر۔ میں چاہتا ہوں ذرا مزید پارٹی کے کو کھنگالا جائے کہ پارٹی کرنے کے والی ہے، کتنی کیپیسٹی رکھتی ہے، ریچ کہاں تک اس کی اب تک ممکن ہو سکی ہے، کتنے لوگ اس میں انڈلج ہو چکے ہیں، اور کتنے لوگوں کی مزید انڈلجمنٹ کے امکانات ہیں؟ میں نے جیسے پہلے بات کی کہ ہمارا واضح آبجیکٹو پاکستان میں شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر سوشلسٹ انقلاب ہے۔ اب انقلاب ایک سماجی سائنس ہے، انقلاب کا نام تو بہت لوگ لیتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر سماج کے اندر ڈسٹرکشن بھی بہت کی گئی ہے، لیکن یہ ایک علم اور فن ہے، یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ، یہ ہے کہ اسٹریٹجی کا نام ہے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلی بنیادی ریکوائرمنٹ جو ٹائم اینڈ سپیس جس میں آپ سٹرگل کر رہے ہیں اس کی اسپرٹ کے مطابق، اسپرٹ آف ایج کے مطابق آپ کے پاس آئیڈیالوجی، اور اس آئیڈیالوجی کے اوپر تربیت یافتہ کولیکٹیو لیڈرشپ اور تنظیمی کیڈرز یہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر ڈسٹریکشن تو ہو سکتی ہے لیکن انقلاب نہیں آ سکتا، اور انقلاب سماج کی تعمیر کا اور اس کے رکے ہوئے ارتقاء کو بحال کرنے کا نام ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں ہم یہ ہے کہ اس وقت اپنی بیسک جو ایک سٹرگل ہے اس کو یہ ہے کہ تقریباً ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، یعنی کہ آئیڈیالوجی، اس کے اوپر ریٹن کنسٹیٹیوشن، اس کنسٹیٹیوشن کے اوپر ادارہ جاتی تشکیل، اور ان اداروں کے اندر اجتماعی دانش کو بروے کار لا کر فیصلہ سازی کا ڈیموکریٹک پروسیس، اور اس کو ہم طے آل پاکستان سپلٹ کر رہے ہیں۔ اور جو سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، جس میں نہ کوئی نمود و نمائش ہے، نہ کوئی یہ ہے کہ جناب مال و دولت یہ ہے کہ اس کی یہ ہے کہ کوئی چہل پہل ہے، صریحاً اخلاص کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ قربانی کا ایک پروسیس ہے۔ تو اس مشکل ترین یہ ہے کہ پروسیس کو آلموسٹ ہم یہ ہے کہ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ تو جیسے میں نے پہلے بات کی، آنے والے چند سالوں میں انشاءاللہ اس بنیاد کے اوپر ہم یہ کہ فل سکیل پیمانے پر پاکستان کے منظر نامے کے اوپر اپنی سٹرگل کو آگے بڑھائیں گے اور اس سسٹم کو، سماج کو بدلیں گے۔ کتنے لوگ پارٹی میں بھی شامل ہو چکے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ کتنے شہروں میں پارٹی اس وقت متحد ہے؟ پاکستان کے آلموسٹ تمام بڑے شہروں میں ہماری پارٹی موجود ہے، کشمیر، پاکستان، آلموسٹ تمام شہروں میں۔ And is this registered by ECP, Election Commission of Pakistan? رجسٹرڈ تو ہماری رہی ہے، لیکن درمیان میں انہوں نے رولز چینج کیے ہیں، تو اب دوبارہ وہ پروسیس میں ہے ہماری۔ ٹھیک ہے، اور آئندہ اپ کمنگ الیکشن اگر پاکستان کے ہوتے ہیں تو اس میں پارٹی پارٹیسپیٹ کرنے والی ہے؟ الیکشن میں پارٹیسپیشن کا ہم نے ابھی ڈیسیژن نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن میں پارٹیسپیشن کے نتیجے میں تبدیلی یقینی ہو، یہ پاکستان کے جو غیر یقینی حالات ہیں اس میں ابھی تک طے نہیں ہے۔ تو جب ہم ایک فیصلہ کن مرحلے کی طرف جائیں گے، اگر اس وقت تک پاکستان میں بیلٹ کی روایت جڑ پکڑ گئی، مستحکم ہو گئی،
اور ٹرانسپیرنٹ بنیادوں پر بیلٹ کے ذریعے سے ہی تبدیلی کا پروسیس گرانٹیڈ ہوا تو یقینی طور پر آج کے عہد کا سب سے کامیاب میتھڈ یہی ہے، ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے۔ لیکن سردار صاحب یہ تو اکثر ہر الیکشن سے قبل یہ بات کہی جاتی ہے، تشہیر ہوتی ہے، باقاعدہ طور پر دعوے ہوتے ہیں، وعدے ہوتے ہیں کہ اس بار دھاندلی نہیں ہوگی، اس بار فلی فیئر الیکشن ہوں گے، بٹ کہیں نہ کہیں جی کسی نہ کسی کا انفلوئنس آ ہی جاتا ہے۔ تو اس امید پر میرے خیال سے اگر رہا جائے تو پھر تو یہ امید کبھی پایا تکمیل کو نہیں پہنچنے والی۔ دیکھیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کی کمزوری ہے۔ اگر پولیٹیکل پارٹیاں وہ واضح تبدیلی کی سوچ کے ساتھ اپنی اجتماعی لیڈرشپ اور تنظیمی نیٹ ورکنگ یقینی بنائیں اور اس کے ذریعے سے عوام کو موبلائز کر کے وہ اس چیز کو گارنٹیڈ کریں کہ ٹرانسپیرنٹ بنیادوں پر یہ بیلٹ کا پروسیس ہوگا، تو کوئی بھی طاقت اس میں ریگنگ نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ کمزور پارٹیاں ہیں، شخصی پارٹیاں ہیں، موروثی پارٹیاں ہیں، اقتدار پرست پارٹیاں ہیں، تبدیلی اور انقلاب ان کا ایجنڈا ہی نہیں ہے، تو یہ تو سارا ظاہر سی بات ہے وہ حصے داری کا کھیل ہے۔ لیکن جب تک الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ ہونے کے بعد الیکشن میں اگر آپ کی پارٹی نمودار نہیں ہوتی ہے تو یہ بات درست نہیں ہے کہ پھر پارٹی تب تک منظر عام پر آ نہیں سکتی ہے دیکھیں، منظر عام پر تو ہم ہیں، باقی پرماننٹ طریقے سے، تاکہ لوگ جانیں اور اس میں شمولیت کے بارے میں سوچیں۔ جی دیکھیں، وہ جو پروسیس ہے نا وہ بڑا فاسٹ پروسیس ہوتا ہے۔ وہ تو بہت سی جماعتیں ہم نے دیکھا آئی ہیں، راتوں رات پیدا ہوئی ہیں، وہ آسمان پر پہنچی ہیں، پھر وہ غائب بھی ایسے ہوئی ہیں کہ ان کا نام و نشانی نہیں ہے۔ مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ پہلے ایک بنیاد مضبوط رکھی جائے اور اس کے بعد اس کو آگے پروان جی چڑھایا جائے۔ بالکل، فاؤنڈیشن کے بغیر جو مطلب ریولوشن ہے، کنکریٹ فاؤنڈیشن کے بغیر کوئی پارٹی نتائج نہیں پیدا کر سکتی۔ تاریخ کا یہ بنیادی سبق ہے۔ سردار صاحب، بڑا اہم سوال، ہر پارٹی مارکیٹ مین ہونے کے بعد کسی نہ کسی جانب انفلوئنس رکھتی ہے یا جھکاؤ اس کا ہو جاتا ہے۔ شروع میں ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہم ان بائسڈ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں بائسنس آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سو یونائٹڈ پاکستان ان فیوچر کس جانب بائسڈ ہونے کے اس کے امکانات ہیں؟ کہیں کسی پارٹی سے تو انفلوئنس ہوگی۔ دیکھیں، یونائٹڈ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے اور ہم صرف ایک ہی قوت سے انفلوئنس نے، وہ ہماری آئیڈیالوجی ہے، اور وہ آئیڈیالوجی پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے اندر امن، وحدت، خوشحالی اور اجتماعی ترقی اس کی ضامن ہے۔ اس کے علاوہ کوئی طاقت اندرونی بیرونی اس سے انفلوئنس ہونے کا یہ کوسچن ہی نہیں ہے۔ مستقبل قریب یا بعید میں کسی پارٹی سے اتحاد کے بارے میں سوچا؟ نہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں یہ خود سسٹم کی پیدا کردہ اور سسٹم کی پارٹیاں ہیں، اور ہمارا تو بنیادی ایجنڈا ہی اس سسٹم کو کمپلیٹ چینج کرنا ہے، جو کلونیلزم کا یہ ہے کہ تسلسل ہے، نیو کلونیلزم کے ایرا میں اسی کا تسلسل ہے۔ تو ہمارا ان سے کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے، وہ سسٹم کی پارٹیاں ہیں، ہم اس سسٹم کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ذاتی طور پر آپ ابھی جو پارٹیز اس وقت پاکستان میں سرگرم عمل ہیں، متحرک ہیں، پرومیننٹ ہیں، اقتدار میں بھی ہیں، کس کو کریڈیبل سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ سب اقتدار کی پارٹیاں ہیں۔ معذرت کے ساتھ اس حوالے سے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے کوئی بہت بڑا کردار کوئی پارٹی ادا کرے، ہمیں ایسی کوئی پارٹی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تاریخی طور پر قربانیوں کی بات کی جائے تو وہ بہرحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قربانیاں ہیں، لیکن یہ ہے کہ عوام کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو فیوچر میں ان پارٹیوں کے ایجنڈے میں ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ صرف پیپلز پارٹی کی قربانی ہے، باقی کسی پارٹی کی نہیں؟ اس لیول کی قربانیاں نہیں ہیں پیپلز پارٹی کے لیول کی۔ پی ٹی آئی کے کارکنان 26 نومبر کا میسیکر اور باقی تمام تر، یہ تو ابھی گرم ہوا ان کو لگی ہے، اچھا تو یہ ابھی ظاہر سی بات ہے، وقت بتائے گا۔ صحیح، اٹس اے پارٹ آف گیم۔ ویل، تھوڑی سی گفتگو ہم اوور آل بھی کر لیتے ہیں۔ آپ کی پارٹی ہم سمجھتے ہیں، ہم اس امید، دعا اور توقع کے ساتھ آگے چلتے ہیں کہ یہ پارٹی پاکستان کی سیاسی میدان میں کچھ نیا کرے گی، جس کی امید لگائے بیٹھے گی آج کی یوتھ۔ اچھا سردار صاحب، ابھی پارٹی کا مین فوکس یوتھ پر ہے یا پھر ایک خاص طبقہ فکر ہے جس کو آپ ساتھ لے کر چلنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم پاکستان کے نوجوانوں کو فوکس کیے ہوئے ہیں، کیونکہ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ کسی بھی سماج کے اندر جو جوہری تبدیلی ہے وہ نوجوانوں نے برپا کی، تو نوجوان ہی ہمارا فوکس ہے۔ وہ نوجوان جن کو 80 سالوں سے اس سسٹم نے کلاشنکوف کلچر، ہیروئن کلچر، دہشت گردی، ایکسٹریمزم، فنڈامنٹلزم کی بھٹی میں جھونک کر ان کی پوٹینشل کو برباد کیا، اس نوجوان کو ہم شاہ ولی اللہ کی آئیڈیالوجی پر ریشنلزم، لاجک، منطق، عقل، شعور، دلیل، مکالمہ
اور تنظیم، یہ جو ہے نا صلاحیتیں اس کے اندر پیدا کر کے عدم تشدد کے اصول پر اس کو تنظیم کی طاقت میں کنورٹ کر کے اس کو عوام کے لیے ایک لیڈرشپ کے طور پر ابھارنا چاہتے ہیں۔ اور فارچونیٹلی پاکستان میں 65% یوتھ ہی موجود ہے جو بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے یوتھ نے باقی دنیا کے ممالک کا تذکرہ اگر ہم کرتے ہیں تو وہاں پر بھی انقلاب لانے کی کوشش کی اور کسی جگہ پر انقلاب بپا بھی ہوا اور کسی جگہ پر بیرونی قوتوں کے دباؤ کے سبب وہ انقلاب کی صورتحال بن نہیں سکی۔ نیپال کا تذکرہ کر لیں، بنگلہ دیش کا تذکرہ کر لیں، ایسے اور ممالک ہیں جہاں پر ریسنٹلی بھی ایسی انقلابی ہوا چلی ہے، انقلابی تحریک چلی ہے اور کسی جگہ پر بڑے بہترین نتائج بھی آئے ہیں۔ بنگلہ دیش کی اگر بات کی جائے تو حسینہ واجد کا ایک طویل اقتدار تھا اور جو کہ ختم ہو گیا نوجوان جب کھڑے ہوئے۔ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے نوجوان میں یہ پوٹینشیل موجود ہے یا پھر اب چونکہ ہماری آرمی کا ایک انفلوئنس بہت زیادہ ہے اور شاید آرمی کے اس انفلوئنس کے سبب ہمارے جو یوتھ ہے وہ نکلنا چاہے بھی تو نکل نہیں پاتی ہے اس طریقے سے جس طرح بنگلہ دیش میں نیپال میں نکلی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ یہ جن ملکوں کی آپ نے بات کی ہے اس میں ڈسٹرکشن ہوئی ہے، کوئی انقلاب نہیں آیا ہے، اور اس میں جو چیزیں یوز ہوئی ہیں اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ یہ انفارچونیٹلی نیو کلونیلزم کے ایرا میں وہ ممالک ہیں جن میں سرمایہ داری نظام ہی کسی نہ کسی شکل میں ہے، اور سرمایہ داری نظام جہاں بھی ہوگا عوام کے اندر اس کے خلاف ری ایکشن رد عمل ہوگا۔ اب اس کو جین زی کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ٹول کے ذریعے سے چینلائز کیا گیا اور نتائج کس کے حق میں نکلے ہیں؟ وہ امریکہ کے حق میں نکلے ہیں۔ چین اور اس ریجن میں ڈی اسٹیبلائزیشن امریکی ایجنڈا ہے، اور انقلاب وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک سسٹم کو تبدیل کر کے ایک آئیڈیالوجی پر مکمل نیا سیاسی، معاشی، سماجی ڈھانچہ قائم کیا جائے۔ نہ وہ نیپال میں ہوا، نہ وہ بنگلہ دیش میں ہوا، نہ سری لنکا میں ہوا۔ ڈسٹرکشن ہوئی ہے اور ڈی اسٹیبلائزیشن پیدا ہوئی ہے، اور یہ سراسر امریکی ایجنڈے کے مطابق امریکہ کے حق میں چیزیں نکلی۔ تو نئے دور کی یہ جو حقیقت ہے سوشل میڈیا، یہ ایک بہت بڑا ٹول ہے، لیکن اس ٹول کو ایک منظم قوت ہی یوز کر سکتی ہے۔ بنگلہ دیش میں جو تبدیلی آئی ہے، جو حسینہ واجد کا کردار ختم ہوا ہے، وہ تو ایک چونکہ حسینہ واجد بیسیکلی مودی آئیڈیالوجی پر چل رہی تھی اور ان کا ہٹ جانا یوتھ کی طرف سے جو کاوش تھی اس کا ایک بہترین نتیجہ بھی تو ہے۔ دیکھیں، سوال یہ کہ اس کو ہٹا کر تو پھر جو نیا سیٹ اپ لایا گیا ہے اس میں کیا نئی چیز ہے؟ کیا وہ وہاں کے بنیادی مسائل کو ایڈریس کر سکا؟ اور جو وہاں پر بٹھایا گیا ہے بطور لیڈر، وہ تو خود یہ ہے کہ امریکہ کے مسلط کردہ ہیں۔ یہ تو پھر وہ بات ہے نا کہ آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے، اور جیسے کہ ابھی ملکی پاکستان کی بات کر لیں تو ہمارے پاس 3 آپشن ہیں۔ نیکسٹ پرائم منسٹر پہلے سے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے انفارچونیٹلی، مطلب اس کے بارے میں پیشن گوئیاں جا رہی ہیں کہ اب نیکسٹ پرائم منسٹر یہ ہونے والا ہے۔ اب کیونکہ آپشن ہی نہیں ہے تو پھر ظاہری سی بات ہے جب ایک ہٹے گا دوسرا وہی آئے گا گھوم گھما کر، جس کے بارے میں پہلے سے آلریڈی جو ہے پیش گوئی کر دی گئی ہے، اور اسی تناظر میں تمام تر گفتگو ہو رہی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ ہے کہ اگر ہم حقیقی معنوں میں سماج کو بدلنا چاہتے ہیں تو وہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے، وہ لانگ ٹرم اسٹرگل ہے۔ راتوں رات یا کوئی ایک الیکشن یا 2 الیکشن اس میں کوئی پرائم منسٹر آ جائے اس سسٹم کے اندر، آپ دیکھیں 80 سال میں عامر بھی آئے، ڈیموکریٹک بھی آئے، ہر تجربہ کیا ہے، امیر المومنین بھی آئے، ہر طرح کا دیدہ بر ہم نے اس کو فیس کیا ہے، عوام کی حالت تو نہیں بدلی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ آ کر اسی سسٹم کو چلاتے ہیں، اور یہ سسٹم جو ہے کلونیلزم کی باقیات کا حامل، عوام کو غلام بنانے کے لیے یہاں پر یہ ہے کہ کریٹ کیا گیا تھا۔ اس کا یہ آبجیکٹیو ہی نہیں ہے کہ عوام کو خوشحال، متحد اور ترقی یافتہ بنایا جائے۔ صحیح۔ سزا صاحب، آخر میں دہشت گردی شروع سے ہم فیس کرتے آئے ہیں، یہ مسئلہ ایسا ہے جو کہ چلتا آ رہا ہے، اس کا ابھی تک مکمل طور پر کلا کما نہیں کیا جا سکا ہے، سد باب نہیں ہو سکا ہے۔ حالیہ طور پر 2 دن 3 دن قبل کچہری G11 اسلام آباد کیپٹل آف پاکستان میں دھماکہ ہوا ہے، جو کہ واضح ہو چکا ہے، تصدیق ہو چکی ہے کہ خود کش بمبار تھا اور انڈین اسپانسرڈ دہشت گرد تھا۔ بہرحال دہشت گردی کو لے کر آپ کا کیا سٹانس ہے؟ پارٹی کیا نظریہ رکھتی ہے اور دہشت گردی کو کیسے ہم ٹیکل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے، اور خاص طور پہ افغان وار، جو امریکہ اور سوویت یونین کی جنگ تھی، اس میں جو CIA کی کمانڈ میں جہاد کیا گیا، یہ اس کے کانسیکوینسز ہیں۔ اور جس سیاسی نظریاتی تحریک سے میں وابستہ ہوں، ہمارے بزرگوں نے 78-9 میں جب اس جنگ کے اندر ہم کود رہے تھے، اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ امریکہ اور روس کی جنگ ہے، اور ہمارے اوپر باقاعدہ فتوے لگے تھے
آج آپ کا وزیر دفاع فلور آف دی ہاؤس کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے امریکہ کی جنگ لڑی اور اس جنگ کے اندر جو نصاب ہے وہ امریکہ سے بن کر آیا. تو یہ وہ شعور ہے جس کے ہم وارث ہیں. تو بہرحال آپ کا جو کوشچن ہے میں اس کی طرف آؤں گا کہ اب یہ ایک ناسور بن چکا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کل بھی امریکہ کا ٹول تھا، آج بھی امریکہ کا ٹول ہے. دہشت گردوں کو ڈسٹرکشن اور ڈیسٹیبلائزیشن کے لیے امریکہ یوز کر رہا ہے اور انسداد دہشت گردی کی بھی جو امریکی مہم ہے وہ بھی امریکی سامراجی مفادات کے تحت ہے. یہ ایک ہی سکے کا دو رخ ہے، دہشت گردی اور انسداد دہشت گردی جو امریکی کمانڈ کے تحت ہے. اس کا مقصد امریکہ کی سامراجی بالادستی کے اسٹریٹجک مفادات کا تحفظ ہے. اس سے اگر پاکستان نے نکلنا ہے تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم امریکی جو انسداد دہشت گردی کی اسٹریٹجی ہے اس سے ہٹ کر ریجنل اسٹریٹجی پر آئیں. چین، روس، ایران کے ساتھ مل کر ہم انسداد دہشت گردی کی اسٹریٹجی بنائیں. اور جو اس وقت کے حالات ہیں اس میں نظر یہی آ رہا ہے کہ اب یہ سوچ پیدا ہوئی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، اب یہ ریئلائز ہو رہا ہے. لیکن اس کے لیے اگلے تقاضے بھی ہیں کہ یہ جو گڈ طالبان بیڈ طالبان کی لغو سوچ تھی اس کو کلیتاً ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے. اور پلس دہشت گردی کی سپلائی لائن کو جب تک آپ ختم نہیں کریں گے، صرف آپریشن سے دہشت گرد ختم نہیں ہوں گے. اور سپلائی لائن کیا ہے؟ ایکسٹریمزم، فنڈامنٹلزم. اور اس کے لیے پاکستان میں جو آپ نے سر جنگ کے دور سے ہزاروں نرسریاں بنائی، 2 تعلیمی نظام مختلف بنائے ہیں، اس کو چینج کرنا. اور اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک مکمل فکری انقلاب کی ضرورت ہے. اور بالخصوص قائد اعظم کے ویژن کے مطابق جب تک ریاست پاکستان کو ہم سیکولر اور نیشنلسٹ، ڈیموکریٹک، سوشلسٹ بنیادوں پر استوار نہیں کرتے، جو قائد اعظم کا ویژن تھا جو انہوں نے 11 اگست 1947 کو اپنی اسپیچ میں پیش کیا، اس وقت تک یہ دہشت گردی جڑوں سے اکھاڑ کر ہم نہیں پھینک سکتے. یہ آپریشنز، یہ ساری چیزیں وقتی حل ہیں. اس کے لیے کمپریہنسو ایک تھاٹ، ایک آئیڈیالوجی اور ایک ریاستی سطح پر اس کے لیے ایک چین چاہیے. اور اس سسٹم کے اندر جو قوتیں ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر یہ ساقت نہیں ہے. اس کے لیے پاکستان میں ایک مکمل فکری، نظریاتی، سیاسی انقلاب کی ضرورت ہے جو شاہ ولی اللہ کی آئیڈیالوجی پر سوشلسٹ انقلاب یونائٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم انشاءاللہ برپا کریں گے. صحیح. دہشت گردی کے حوالے سے جو اس کی وجوہات ہیں، بڑی اہم گفتگو آپ کر رہے تھے. چونکہ دامن وقت میں گنجائش انتہائی کم باقی رہ چکی ہے، لہٰذا وقت کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دامن گفتگو کو یہیں پر سمیٹیں گے. آخر میں پارٹی کا اس وقت مستقبل قریب میں کیا ٹارگیٹ سیٹ کیا گیا ہے، متعین ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، کیا اچیو کرنا ہے ابھی آپ نے اپ کمنگ ڈیز میں؟ دیکھیں، اپ کمنگ ڈیز میں ہم نے یہ جو میں نے بات کی کہ ہم اپنی ادارات جاتی تشکیل کو کمپلیٹ کر رہے ہیں، تو یہ جیسے ہی کمپلیٹ ہوتی ہے ہم نے ایک گول سیٹ کیا ہوا ہے انٹرنل پارٹی کے اندر. اینڈ واٹس دیٹ گول؟ ایک جو میں نے بات کی کہ اجتماعی لیڈرشپ اور تنظیمی کیڈرز، ان کا ایک ہم نے ٹارگیٹ سیٹ کیا ہوا ہے. وہ چونکہ انٹرنل پارٹی کے میٹرز ہیں لیکن وہ سیٹ ہے. جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوتا ہے 1 سال 2 سال 3 سال میں، اس سے زیادہ کا وہ ظاہر ہے کہ نہیں ہے، اس میں عرصہ لگے گا. اس میں ظاہر اسٹرگل، ساری چیزیں، معروضی حالات، وہ اس کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ فل سکیل پیمانے پر عوام کے اندر اس پارٹی کو بنیاد بنا کر ان کو موبلائز کریں گے، ایجوکیٹ کریں گے، باشعور کریں گے اور ایک فیصلہ کن اسٹرگل اس سماج سسٹم کو بدلنے کی ہم کریں گے اور اس کو یقینی بنائیں گے. صحیح. اسی بات کی دعا، امید، توقع لیے نشست یہیں پہ تمام کریں گے کہ جو بھی ہو ملک پاکستان کے لیے، عوام پاکستان کے لیے بہتر ہو. پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ پاکستان جناب سردار عبدالرؤف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ. اور جلد وہ کام ہوگا یا ہوتا ہوا دیکھیں گے، اس بات کی دعا ہے، توقع ہے، امید ہے کہ جو حقیقی معنوں میں ریاست پاکستان میں کوئی بہترین اور مثبت تبدیلی رونما کر سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.